साथ हो। अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके छठे बाब में से। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुम सामाइन से कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने कीनावरों का भला करो, अपने तानाओं के लिए बरकत चाहो, अपने मुतफर्रियों के लिए दुआ करो। जो तेरे एक गाल पर तमांचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, और जो तेरा एक चोगा छीन ले, उसे कुर्ता लेने से भी मना ना कर। जो कोई तुझसे कुछ मांगे उसे दे, और उससे जो तेरा माल ले फिर मत मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुमसे करें, तुम भी उनसे वैसा ही करो। और अगर तुम अपने प्यार करने वालों से प्यार करो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपने प्यार करने वालों को प्यार करते हैं। और अगर तुम उनका भला करो जो तुम्हारा भला करें तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी यही करते हैं। और अगर तुम उनको कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद है तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि उनसे पूरा वसूल करें। बल्कि अपने दुश्मनों को प्यार करो और भला करो, और वसूल होने की उम्मीद ना रखकर कर्ज दो, तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम हक ताला के फर्जंद होगे, क्योंकि वो नाशुकरों और शरीरों पर भी मेहरबान है। इसलिए तुम रहीम बनो जैसा तुम्हारा बाप रहीम है। ऐब ना लगाओ तो तुम पर भी ऐब ना लगाया जाएगा। मुजरिम ना ठहराओ तो तुम भी मुजरिम ना ठहराए जाओगे। बरी करो तो तुम भी बरी किए जाओगे। दो तो तुमको भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दबाया हलाया भरपूर तुम्हारे दामन में डाला जाएगा, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी खताएं मुआफ़ की जाएं। अजीज़ भाई और बहनों, आज यीशु मसीह अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को और हमको सबको, यीशु मसीह आज एक बड़ी बुनियादी तालीम सिखाते हैं जो कि काफ़ी मुश्किल भी है, काफ़ी मुश्किल है। यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि आप सब, हम दुनिया में खुश रहने के लिए और दूसरों की इज़्ज़त करने के लिए पैदा किए गए, खुश रहने के लिए और दूसरों की इज़्ज़त करने के लिए पैदा किए गए। और इसलिए यीशु मसीह शागिर्दों को बताते हैं कि दुश्मनों को प्यार करो, सताने वालों के लिए दुआ करो। और इसलिए है कि तुम किसी के दुश्मन ना बनोगे। अगर लोग तुम्हारे दुश्मन हों तो उनको रहने दो, उनके लिए दुआ किया करो ताकि वो दुश्मनी छोड़ दें। आज की पहली तिलावत में भी हमने देखा एक बड़ी मुश्किल बात, और वो मुश्किल ये थी कि जब शाऊल बादशाह था, फिर खुदा ने हजरत दाऊद को भी बादशाह बनाया, और शाऊल को पता था कि दाऊद बादशाह बनने को है, तो इख्तियारात की वजह से, पावर की वजह से
حسد کی وجہ سے شاؤل نے کئی دفعہ سوچا کہ میں داؤد کو ختم کر دوں، پھر میں ہی بادشاہ رہوں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شاؤل جو کہ داؤد کا دشمن بن چکا ہے، وہ داؤد کو مارنے کے لیے 3000 اپنے فوجیوں کو لے کر وہ نکلا ہے، اور وہ جا کر صف کے علاقے میں اس کو ڈھونڈتا ہے، لیکن اب رات کا وقت ہو گیا ہے اور وہ سب خیمہ لگا کر سو جاتے ہیں۔ داؤد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ شاؤل مجھے مارنے کے لیے نکلا ہے اور وہ اسی جگہ میں ہے جہاں پر ہم ہیں۔ تو حضرت داؤد وہ جا کر دیکھتا ہے کہ یہ کہاں پر ہیں، اور وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ شاؤل بادشاہ اور اس کے سب ساتھی، ابنیر اس کا سپہ سالار ہے، ابنیر، انہیں دیکھا سب سوئے ہوئے ہیں، گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، اور حضرت داؤد کا جو نیزہ ہے اور جو شاؤل کا نیزہ، اس نے اگر ادھر لیٹا ہوا تو اپنے سر کی طرف گاڑا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی مشکل وقت پڑے اٹھ کر فوراً لڑائی شروع کر دے، اور پانی کی سراہی بھی ساتھ پڑی ہے اور لوگ سب سوئے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں منظر کیا ہے کہ حضرت داؤد جوان ابھی لڑکا ہی ہے، لیکن خدا کی طرف سے وہ مسا وہ بھی ہو چکا ہے۔ وہ جاتے ہیں اور وہ شاؤل کا نیزہ اٹھا لیتے ہیں، جبکہ حضرت داؤد کا جو ایک سپہ سالار تھا اس نے حضرت داؤد سے کہا کہ آج وہ وقت ہے کہ خدا نے تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں دے دیا ہے، جو تجھے مارنے آیا تھا وہ سویا ہوا ہے، صرف تو مجھے اجازت دے، ایک ہی وار کروں گا اور شاؤل کو ختم کر دوں گا، اسی کے نیزے سے اس کو مار دوں گا، ایک ہی ماروں گا، دوسرا نہیں ماروں گا۔ اور دیکھیں خوبصورت بات کیا ہے، حضرت داؤد کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ خدا کا منسوخ ہے، اس کو مسح کیا گیا ہے، اور میری جرأت ہی نہیں کہ جس کو خدا مسح کر دے میں اس مسح شدہ انسان کو ماروں۔ جو کوئی اس مسح شدہ انسان کو جسے خدا نے پاک کیا ہے، مسح کیا ہے، جس کو وہ کوئی بھی مارے گا وہ پھر اپنا سزا خود پائے گا، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں ہم ماریں گے نہیں، لیکن اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو نیزہ ہے، نیزہ اور سرائی لے کر ہم چلے جاتے ہیں، اس کو پتہ چلے گا کہ اگر ہم چاہتے تو تجھے مار سکتے تھے، لیکن ہم نے مارا نہیں۔ اور حضرت داؤد شاؤل کا نیزہ اور سرائی لے کر چلے جاتے ہیں، اور پہاڑ پر جا کر پھر کافی دور جا کر پھر وہ آواز دیتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی جوان ہے تو وہ آ کر بادشاہ کا نیزہ لے جائے۔ اور اس طرح سے جب شاؤل بادشاہ کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ میرا تو کوئی نیزہ بھی لے گیا ہے اور پانی کی سرائی بھی نہیں ہے، اور آواز وہاں سے آ رہی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ شاؤل وہ داؤد کو ملنے جاتا ہے اور اس کو مل کر روتا ہے کہ دیکھ میں تجھے مارنے کے لیے نکلا اور تو نے مجھے بالکل نہ مارا، اگر تو چاہتا، تو بھی بادشاہ ہے، جنگجو ہے، سپہ سالار ہے، اگر تو چاہتا تو ایک ہی وار میں مجھے مار سکتا تھا، میں تو سویا ہوا تھا، میں ایک ہی وار میں مار سکتا تھا، لیکن تو نے مارا نہیں، تو نے برائی کا بدلہ نیکی سے کیا ہے، تو نے برائی کا نیکی سے کیا ہے۔ اور یہ ہے ان لوگوں کی باتیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح اپنی شاگردوں کو یہی بات سکھاتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پیار کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو۔ بنیادی طور پر تم اسی کام کے لیے ہی بنائے گئے تھے۔ خدا نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ انسان اس دنیا میں خوش رہے اور دوسروں کی عزت کرتا رہے، اور اس کی خوشی دوسروں کی عزت کرنے میں ہے۔
دوسروں کو کا احترام کرنے میں ہے، دوسروں کو اپنی برابر انسان سمجھنے میں ہے، اس کی خوشی یہ ہے۔ جو ہم سب، میں ہوں آپ ہوں، کہیں بھی کوئی شخص پیدا ہوا، بنیادی طور پر خدا نے سب کو خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا کوئی دنیا میں شخص ہے، کوئی دنیا میں شخص ہے جس کو خدا نے دکھی رہنے کے لیے پیدا کیا ہے یا اداس رہنے کے لیے پیدا کیا؟ کوئی شخص ہے دنیا میں؟ جی، دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو خدا نے بنایا ہو کہ وہ دکھی رہے یا اداس رہے یا پریشان رہے، نہیں، خدا نے کسی کو نہیں بنایا۔ خدا نے سب کو بنیادی طور پر، اب دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ ان کو گرجے لائے ہیں اور سب خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں، سب مسکرا رہے ہیں۔ یہ دکھی کب ہو جائیں گے؟ یہ دکھی ہو سکتے ہیں، یہ اداس ہو سکتے ہیں، یہ پریشان ہو سکتے ہیں، اور وہ کیسے ہوں گے؟ جب ماں باپ ان کی غلط تربیت دے دیں گے۔ اور وہ کیسے دیں گے؟ جب یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جب میں بھی چھوٹا تھا، آپ بھی چھوٹے تھے، اگر آپ یاد کریں آج اپنے اپنے ماضی کو، جب آپ چھوٹے تھے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی تربیت میں کیا ہوا۔ آپ چاہتے تھے چھوٹے بچے کہ آپ کھیلیں، سب بچے چاہتے ہیں کھیلیں تو وہ کھیلتے ہیں، سب بچے چاہتے ہیں کہ وہ جب گھر میں کوئی مہمان آئے اس کو ملیں، اور یہی ہم سکھاتے بھی ہیں کہ تیرا ماموں آیا، تایا آیا، چاچا، کوئی بھی جا کے ملو، اور بچے یہی سیکھتے ہیں، یہی سیکھتے ہیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی چلتے چلتے زندگی میں اگر امی کی تھوڑی سی لڑائی اپنی بہن کے ساتھ ہو جائے اور ماسی اگر گھر میں آئے تو کئی دفعہ امی کیا کہے گی بچوں کو، انہوں نے سلام نہیں سی کرنا، ساڈی انہوں نے بڑی ناراضگی ہو گئی، انہیں پتہ میں نے کی کچھ کیا، بالکل سلام نہیں کرنا۔ اب بچے پریشان ہو جائیں گے کہ پہلے ہمیں کہتے تھے سلام کیا کرو، اب کہتے ہیں کہ نہیں ملنا ہی نہیں، بچہ پریشان ہو جائے۔ ہو سکتا ابا ہی کہے، ہو سکتا ابو پہلے بچے کو اٹھا کر تگاڑے لایا، چلا گیا، چل چاچا وال چلیے یا پھوپھی وال چلیے، اس کے بعد اگر ناراضگی ہو گئی پھر کہے پھوپھی ساری ختم، جنا مرنے ختم، بس کوئی تایا چاچا نہیں، کچھ نہیں۔ اب بچہ پریشان ہو جائے گا، بچہ چاہتا ہے کہ وہ جائے لیکن اب اس کو روک دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے اگر پھوپھی کے یا ماسی کے بچے گلی میں کھیل رہے ہوں یا بازار میں یا ادھر گھر میں آ جائیں، پھر اس کو کہتے ہیں بچوں ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، گندے بچے کھیلیں، چلو بھاگ جاؤ۔ اب بچہ پریشان ہو جائے گا کہ سانو کھیلنے نہیں دیں گے، بچہ تو کھیلنا چاہتا ہے، بچے کو کیا، بچے کو کوئی فکر نہیں کہ لڑائی ہوئی ہے کہ نہیں، بچے تو باہر گلی میں لڑ پڑے تو 5 منٹ کے بعد پھر صلح کر لیتے ہیں، لڑتے بڑے ہیں پھر بچے صلح کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بچہ کنفیوز ہو جائے گا، پھر بچہ اپنے ماں باپ سے بھی نفرت کرے گا کہ ہمارے کھیلنے سے بھی ان کو تنگ پریشانی ہے، ہمیں کھیلنے نہیں دیتے، ہمیں کھیلنے نہیں دیتے۔ اور آپ نے دیکھا کئی دفعہ بچے اداس ہو کر گھر میں آ جائیں گے، ان کو بٹھا دیتے ہیں اتنے اندر بہ جا، باہر نہیں جانا۔ بچہ ہو سادہ کتنے اداس جب پریشان بیٹھا ہوئے، انہوں آخے نا کھانا کھا لیا، اندر میں نہیں کھانا کھانا۔ اب وہ اداس ہو گیا اور ناراض ہو گیا، امی کے ساتھ ابو کے ساتھ بھی ناراض ہے کہ یہ ہمیں کھیلنے نہیں دیتے۔ تو عزیزو یہ ہے، ہم خود ہی بچوں کو اداس بناتے ہیں، پریشان بنا دیتے ہیں، ان کا جو کھیلنا تھا اس کے ہم دشمن بن جاتے ہیں، اور بچہ یہ اداس، تنہا، پریشان رہنا شروع ہوتا ہے۔ جو خدا نے ہمیں نہ تو اداس رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ پریشان رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہ دکھی رہنے کے لیے پیدا کیا۔ خدا نے ہر چیز کو قدرتی طور پر بڑھنے کے لیے پیدا کیا۔ اگر آپ دیکھیں باہر پودے ہیں، ان میں آزاد مرضی نہیں، لیکن پھر بھی پودے جو ہیں وہ کس طرح سے خوبصورت طریقے کے ساتھ بڑھتے ہیں، پھر ان پر پھول نکلتے ہیں، ان سے خوشبو آتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ جو بھی انسان قدرتی طور پر اچھا انسان بنے گا وہ بھی بڑھے گا، اس کے اچھے کاموں سے سب لوگ خوش ہوں گے، اور اس کی باتوں سے خوشبو آئے گی، خوشبو آئے گی، اتحاد کی خوشبو۔ جیسے خوشبو آتی ہے نا، لوگ خوشبو کی طرف جاتے ہیں، اور کہ ہاں دیکھو کتنی اچھی خوشبو ہے،
یہ چنبیلی کا پھول ہے، اچھی پھول، اس کی طرف جائیں گے۔ تو جس انسان کی زبان میں مٹھاس ہوگی، اچھی باتیں کرے گا، ملنسار ہوگا، کیا خیال ہے لوگ اس کے پاس جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ لوگ اس کے پاس جائیں گے۔ اور جس انسان کو غصہ آئے گا بڑا، وہ گالیاں نکالے گا، برا بلا کہے گا، وہ تو سب ہی سائڈیں تھی رہن کے، وہ تو کدی گھر چ بھی کو آ جائے ہو جا جڑا بھی کوئی رشتہ دار ہوئے، پھر گھر والے سارے آتے ہیں شاباش چپ ہو جاؤ، ہوں گالاں نہ کرو جو والیاں، انہاں ناراض ہو جانا۔ تو یہ ایک بات، قدرتی طور پر خدا نے ہمیں نیک بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، خوش رہنے کے لیے بنایا ہے، اور سب کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہی کہا کہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ایسے جب ہم اچھے کام کرتے ہیں تو باپ، کیونکہ پھر ہم باپ کے کام کرتے ہیں، باپ نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں، ہم پھر باپ کی بادشاہت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، آپ نے دیکھا کہ جو انسان بھی جو خوش رہتا ہے اس کی ہر ایک کے ساتھ بنتی ہے، جو خوش نہیں رہتا اس کی تھوڑے لوگوں کے ساتھ بنتی ہے، اس کے ساتھ بنے گی اس کے ساتھ۔ اور اس لیے اگر ہم آج کے اس اتوار پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک بڑا پیغام دیا ہے، ہم نے جو کچھ سیکھا ہے پہلے، اگر ہم چاہیں تو آج ہم اس کو ختم کر کے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ اور نئی کیسے سیکھیں گے؟ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ میرے عظیم استاد یسوع مسیح نے مجھے آج یہ پیغام دیا ہے، جس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اچھی چیزیں بھی سیکھی، شاید کچھ اچھی چیزیں نہیں سیکھی، جس کی وجہ سے آج میں ہی اداس ہوں، پریشان ہوں، کسی بہن کے ساتھ نہیں بنتی، کسی بھائی کے ساتھ نہیں بنتی، اور ہم نے سوچا کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم یہی سوچتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور اگر آنکھیں بند کر کے دیکھیں تو اصل میں ہم ان کے دشمن بن گئے ہیں، ہم ان کے دشمن بن گئے، ہماری کسی کے ساتھ بنتی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب ہماری کسی کے ساتھ نہیں بنتی، ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، جس کی بنا بنے، ہم ان کی چغلیاں لگاتے ہیں، ہم ان کی کسی بات سے خوش نہیں ہوتے، ان کو دیکھ کر بھی غصہ آتا ہے، حسد، اور غصے آنے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا بلڈ پریشر اوپر ہو جاتا ہے، کئیوں کی شوگر ہو جاتی ہے ہائی۔ اور یہ یاد رکھیں کہ خدا نے آپ کو کیونکہ خوش رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، خوش رہنے کے لیے، تو سمجھ لیں یہ خوشی کا فوارہ آپ کے اندر ہی ہے۔ خوشی کے فوارے کے اوپر آپ نے دکھ کی کٹوری رکھ دی، اب خوشی مرنی شروع ہو گئی، تو جب وہ خوشی مر جائے گی، اس کی موت ہو گئی، تو وہ زہر، غم کا زہر اور غصے کا زہر کہاں چلا جائے گا؟ وہ ہمارے ہی جسم میں چلا جائے گا، ہمارے ذہن میں چلا جائے گا، اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، جس کی ہم برائیاں کریں اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ زہر آپ کو ختم کر دے گا۔ یہ زہر، اس کو تو نہیں ہم مار سکتے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو زہر پلا دیا جائے تو وہ مرے گا، لیکن جو غصے کا زہر ہے، حسد کا زہر ہے، یہ اس کو نہیں مارتا، یہ کرنے والے کو مار دیتا، کرنے والا ہی مر جاتا، اداس ہو جائے گا، اس کو بیماریاں کئی لگ جائیں گی، کبھی اس کو کچھ ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، کبھی اس کو کھانا نہیں ہضم ہوگا، کبھی اس کے سر میں درد رہے گی، کبھی جوڑوں میں درد رہے گی، یہ خود ہی، کیونکہ زہر اندر ہی اندر چلا گیا ہے، غصے کا زہر، اداسی کا زہر، پریشانی کا زہر اندر ہی چلا گیا، یہ باہر نکل نہیں رہا۔ ڈاکٹر سے دوائیاں لیتے رہتے ہیں، پھر ڈاکٹر بھی کئی دفعہ یہی کہتے ہیں جا کے دعا بھی کیا کرو، دعا کیا کرو، آپ نے کسی نا پیر فقیر کو بھی جا کے دعا کرو، اور اس لیے ڈاکٹر نے لکھا ہوتا ہے، ڈاکٹر دوائی دے رہا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہ شافی۔ اگر ہم اپنے عظیم استاد جو استادوں کا استاد ہے، اور یسوع دنیا کا واحد استاد ہے،
جس نے اپنے شاگردوں کو محبت کرنی سکھائی ہے، کسی کو لڑائی کرنی نہیں سکھائی، کسی کو جنگ کے لیے تیار نہیں کیا، کسی کو تلوار کے لیے تیار نہیں کیا۔ مقدس پطرس نے ایک جگہ کہا کیا ہم تلوار اٹھائیں گتسمنی کے باغ میں؟ یسوع نے کہا اس کو میان میں رکھ، جو تلوار چلائیں گے تلوار ہی سے مارے جائیں گے۔ تلوار عزیزو، دنیا کا واحد ایک شخص کروڑوں انسانوں میں، نبیوں میں یسوع مسیح ہیں جنہوں نے یہ ایسی بات سکھائی کہ دشمنوں کو بھی پیار کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو، ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ آج ہم خدا سے خاص مدد مانگیں کہ خدا ہمیں آج خاص فضل عطا کرے۔ اور ایک شخص تھا، بہت پہلے کی بات، ایک گاؤں میں ایک شخص تھا، وہ نماز پر بھی جاتا تھا، نماز پر جاتا، لیکن وہ جیسے آج تلاوت میں بھی تھا کہ گناہگار بھی گناہگاروں کو سلام کرتے ہیں، ان کی عزت بھی کرتے ہیں، یہ بھی نماز پر بھی جاتا تھا، لیکن یہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر، کسی کی کامیابی دیکھ کر، کسی کی خوشیاں دیکھ کر یہ پریشان ہو جاتا تھا، اس میں غصہ بہت تھا، گھر والوں کے ساتھ بھی لڑائی اکثر کر لیتا، بچوں کے ساتھ بھی لڑائی کرتا، اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ عید تہوار پر جب وہ کھانا کھانے لگے، کرسمس پر کھانا کھانے لگے تو وہ کرسمس والے دن اس کو غصہ آ گیا، لڑائی ہو گئی، وہ بچے سارے پریشان، پورا خاندان پریشان، کسی نے کھانا کھایا کسی نے نہیں کھایا، پھر اس نے شراب پی لی، اور بھی کام اونچا ہو گیا۔ وہ بھی روزوں کے دن آنے والے تھے، تو وہ ایک دن گرجے آیا، وہ کبھی گرجے تو آتا ہی تھا لیکن تلاوت یہی تھی، اور اس نے جب یہ دوبارہ سنی، یسوع مسیح نے کہا کہ کسی پر عیب بھی نہ لگاؤ، عیب نہ لگاؤ، کسی کی برائی نہ کرو، ستانے والوں کے لیے بھی دعا کرو۔ اور اس نے دیکھا کہ یہ بھی لکھا ہے کہ گنہگار بھی ایک دوسرے کو، تو اس نے سوچا کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے، میرے گھر میں اکثر جو دوست آتے ہیں ہم تو کئیوں کے خلاف بیٹھ کر برائیاں کرتے رہتے ہیں کہ اینو اینج ڈگنا ہے، اور اے کرنا ہے، اور مناد ٹھیک نہیں، اور فادر ٹھیک نہیں، اور فلانا ٹھیک نہیں، تو ہم تو بیٹھ کر یہی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ویسے ہم گرجے بھی جاتے ہیں، لیکن میرا گھر تو برائی کا اڈا بن چکا ہے، چوریوں کا اڈا، پریشانیوں کا اڈا اور اداسیوں کا۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے عظیم استاد نے ایک نیا سبق دیا ہے جس پر ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور اس نے کہا اسی وجہ سے شاید میں کئی دفعہ بیمار بھی رہتا ہوں، پریشان بھی رہتا ہوں۔ اور پھر اس کے ایک دوست تھا، اس کو بھی سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ ہاں استاد صحیح بات ہے، یہ یاد ہے یہ کرسمس کے موقع پر بھی آپ نے گھر میں لڑائی ڈال لی تھی، اور آپ کے جو بچے تھے وہ انہوں نے دوسرے کے گھر میں جا کے کھانا کھایا تھا، لڑائی ہو گئی تھی، وہ بڑا پریشان ہوا۔ لیکن اس کو یہ پتہ چلا، وہ فادر کے پاس گیا، نماز کے بعد ملا، تو فادر نے اس کو بتایا کہ جاؤ جا کر بس توبہ کرو، اس کا کوئی علاج اور نہیں ہے، اس کا علاج تمہارے پاس ہی ہے، کسی کے پاس نہیں، اس کا علاج تمہارے پاس ہی ہے، توبہ کرو، اپنی زندگی میں تبدیلی کرو، اور اگر تمہیں بات پسند آ گئی ہے کہ میرے استاد نے، رہنما نے، میرے نجات دہندہ نے مجھے آج یہ پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کو پیار کرو، تو بس ہر ایک کو معاف کر دو، اگر کسی نے ایک گال پر تھپڑ مارا دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو، کسی کی برائی نہیں کرنی، اور آج آزاد ہو کے گرجے سے چلے جاؤ۔ وہ دوبارہ گرجے میں گیا، گرجے میں کوئی نہیں تھا، سب لوگ جا چکے تھے، وہ گرجے میں آیا، وہ پیچھے بیٹھ کر وہ پھر التار کی طرف بار بار دیکھتا، وہ کہتا کہ اے یسوع میں نے تیری تعلیمات تو سنی لیکن اس پر کبھی عمل نہ کیا۔ اگر گرجے آتا رہا تو بھی، کیونکہ 4-5 ہم دوست بھی گرجے کے بعد ملتے تھے اور ہم بیٹھ کر برائیاں کرتے تھے، گرجے کے باہر بھی بیٹھ کر ادھر جو گرجا آیا ہوتا تھا اس کی بھی برائیاں، جو نہیں آیا اس کی بھی برائیاں کرتے تھے۔ آج فلانا نہیں آیا تو فلانا آیا، جڑا آیا ہے وہ بھی کھو خری کی اپنے آپ میں سمجھتا ہے، کہنے کا خدا ہے میں نے زندگی
طرح ہی گزار دی۔ ظاہراً تو لگتا تھا کہ میں بڑی پابندی سے گرجے آتا ہوں، میرے ایک وقت تھا میں کوائر میں بھی تھا، لیکن آج مجھے پتہ چلا کہ وہ سب کچھ گناہ گار بھی گناہ گاروں کے ساتھ ٹولے بنا لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں، ٹولے بنا بنا کر، ان کی بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بنتی ہے۔ یہ بھی آج انجیل میں پڑھا گیا۔ اس کو ساری چیزیں یاد آنے لگی، وہ پھر اٹھا، وہ التار کے قریب آیا، کافی دیر تک گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا رہا، اس کے آنسو بہتے رہے، اور ان آنسوؤں کے ساتھ ہی وہ اپنے سارے گناہ دھو کر اپنے گھر چلا گیا، آزاد ہو کر، صاف ستھرا ہو کر۔ اور یہ ہے جسے بھی پتہ چل جائے کہ میرے نجات دہندہ نے، میرے یسوع نے، میرے عظیم استاد نے مجھے یہ تعلیم دی ہے، اور یہ تعلیم ہی مجھے آزادی بخشتی ہے، اور جو یسوع نے کہا کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ میری دعا ہے خدا آپ کو، مجھے، ہم سب کو آج ایک نئی آزادی بخشے، تاکہ ہم ہر ایک عزت کرنے والے، ہر ایک کو پیار کرنے والے اور خوش رہنے والے اور خوشیاں پھیلانے والے بنیں، تاکہ دنیا جانے کہ یہ مسیحی سب خوش رہنے والے لوگ ہیں۔ آپ سب کو خدا خوشیوں کی برکتیں عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔